अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी नशोनुमा के हवाले से, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोशा नज़र आते हैं और हमेशा वो इस हवाले से कोशा नज़र आते हैं कि वो अच्छे अंदाज में ग्रो करें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इन्हांस करें। और ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो यकीनन मुआशरे के अंदर होंगी तो मुआशरा बेहतरीन अंदाज में जन्म लेगा और एक ऐसे मुआशरे को हम जन्म देंगे जो आने वाले वक्त के अंदर बहुत बेनिफिशियल होगा। आज हमारे मुआशरे के अंदर एजुकेटेड जो लोग हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, जो कि खुशाइंद बात है। इसके बावजूद भी, एजुकेशन के बावजूद, जो नौजवान हैं कहीं ना कहीं पे तसब्सुब का शिकार हैं, परेशान दिखाई देते हैं और बहुत से ऐसे मसाइल हैं नौजवानों के हवाले से, बच्चों के हवाले से, जिनको एड्रेस नहीं किया जाता, जिनके ऊपर थिंक आउट नहीं किया जाता। और यकीनन जब प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा जाएगा तो उसके हाल की तरफ नहीं जाया जा सकता। आज मुकम्मल तौर पे हम जानेंगे बच्चों की नशोनुमा के अंदर, बच्चों की ज़िंदगी के अंदर लचक पैदा करने के हवाले से, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से, उनकी ज़हनी जो स्ट्रेंथ है उसको इन्हांस करने के हवाले से, उनकी जो एजुकेशनल स्किल्स हैं उनको बेहतर बनाने के हवाले से, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बच्चे की ज़िंदगी के अंदर उसके पेरेंट्स का क्या किरदार हो सकता है, असातिज़ा का क्या किरदार हो सकता है, और एक जो सोसाइटी मेंबर है और जो सोसाइटी का प्रेशर है, इन तमाम तर चीज़ों से बच्चे ने किस अंदाज में फ़ाइट करना है ताकि वो बेहतरीन अंदाज में अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द बन सके। इस हवाले से आज हम जानेंगे और बड़े जामे अंदाज में तमाम तर चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे। आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप तीनों ही अपनी फील्ड्स के अंदर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में काम करते नज़र आते हैं। जिस अंदाज में सोसाइटी डेवलपमेंट के हवाले से, बच्चों को गाइड करने के हवाले से, बच्चों की तरबियत करने के हवाले से आप क्वेश्चन नजर आते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे आपको हम देखते हैं कि आप नौजवानों की तरबियत के हवाले से उनको गाइड करते हैं। और तीनों ही गेस्ट आज यकीनन तशरीफ़ लाए और आज इनकी अफादियत इसी में, इनसे, इनकी प्रेजेंस से हम फ़ायदा उठाते हुए इन तमाम तर चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। आइए बिला ताख़ीर मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बिल्कुल दाएं जानिब मौजूद हैं तैयब सिद्दीकी। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत यंग एज के अंदर नौजवानों के मसाइल को न सिर्फ आप एड्रेस करते हैं बल्कि उनके हल के हवाले से भी क्वेश्चन नज़र आते हैं और नौजवानों को आप असलाफ के साथ जो है जुड़ने की तरकीब देते हैं कि हमारे जो असलाफ का अंदाज़ ज़िंदगी क्या था और आज के नौजवान ने उनकी ज़िंदगी से क्या सीख कर अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिस हवाले से हम आपको कोशिश करते हुए देखते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर पेरेंट्स को आप गाइड करते नज़र आते हैं। सबसे अच्छी आपकी जो खूबी है जिससे जो नौजवान हैं वो बहुत मुतासिर हैं, वो ये है कि आप नौजवानों को कुछ कहने के बजाय पेरेंट्स को और असातिज़ा को जो है वो बताते हैं कि उन्होंने किस अंदाज के अंदर बच्चों की तरबियत करनी है और अपनी आदत करनी है और अपने आप को किस अंदाज के अंदर प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ यंगस्टर्स। ये आज मुआशरे के अंदर यकीनन बहुत लाजिम है कि आज के जो नौजवान हैं, जदीद दौर के जदीद मसाइल हैं और जदीद मसाइल का हल जदीद अंदाज ही में मुमकिन है और इन तमाम तर चीज़ों को लेके बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर एक मिशन ली। आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। जी, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। इन्हीं के साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अस्मा खालिद। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको देखते हैं हम, आप ना सिर्फ एक बिजनेस वूमेन हैं बल्कि आप मोम भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में बच्चों की तरबियत करती हैं, बच्चों को एजुकेट करती नज़र आती हैं और दूसरी जो फीमेल्स हैं उनको आप सिखाती हैं कि बच्चों की तरबियत के साथ साथ अपने बिज़नेस को कैसे रन किया जा सकता है और आपके घर के अंदर वो कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जिनको एज अ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो आवाम के सामने ला सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें वो हैं यकीनन जो हर इंडिविजुअल आज अपनाना चाहता है और आपने हमें कीमती वक्त दिया, आज प्रोग्राम का हिस्सा बनी। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका। थैंक यू सो मच।
جی ناظرین، پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز سے ہے وہ اسی حوالے سے ہم کریں گے. ہمارے ساتھ طیب موجود ہیں جو خود بھی نوجوان ہیں اور یقیناً نوجوانی کی عمر میں جو ایک بندے کو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان مسائل کا سامنا یہ خود بھی کرتے ہیں اور ان کو ایڈریس بھی کرتے ہیں اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو کس انداز میں ریزولو کیا جا سکتا ہے. ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں. طیب، آغاز میں آپ ہی سے کرنا چاہوں گا، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور کے اندر بچوں کی نشوونما کیسے کی جائے اور آپ کے خیال میں دور حاضر میں نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں؟ جی، اس کو سٹارٹ سے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے، چلڈرن، اگر ہم ٹوڈلر کی طرف نہ جائیں تو یہ ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے کہ بچہ یعنی کہ کنسیو کر رہا ہوتا ہے، پرسیپشن کریٹ کر رہا ہوتا ہے مائنڈ کے اندر. تو یہاں پہ پیرنٹس کی طرف سے اگر کوئی بھی چیز وہ بچوں کی گرومنگ کرنے لگتے ہیں یا ان انٹینشنلی چیز ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گھر میں کوئی فائٹ ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کی فارم میں، تو وہاں پہ وہ بچہ پرسیو کر رہا ہوتا ہے پازیٹیو فیلڈ میں، نیگیٹو فیلڈ میں، ساری چیزیں اپنے برین میں وہ چیز میمورائز کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ پیرنٹس جو ہیں اس چیز کی اویئرنیس لیول ان میں نہیں ہوتی کہ کیا ہمارا بچہ اس چیز کو نیگیٹو امیج کریٹ کر رہا ہے اپنے برین کے اندر یا نہیں کر رہا. تو یہاں پہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اس چیز کا مائنڈ میں رکھے کہ ہمارا جو بچہ اس ایج پیریڈ میں ہے اس کا برین ہر چیز کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور پرسیپشن کریٹ کر رہا ہے. تو یہاں پہ جیسے جیسے ابھی یہ گروتھ فیز ہے برین کی، جیسے جیسے ود پیسج آف ٹائم بچہ گروم اپ ہوتا ہے وہاں پہ فکس مائنڈ سیٹ کریٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ اس چیز کو چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے آپ کو اسٹارٹنگ سے ہی بتانا پڑے گا کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز غلط ہے. بچہ آپ سے کوشچن کر رہا ہے کہ پاپا ماما یہ چیز کیا ہے اور ہم اس کو چپ کرا رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں ایسا ہی ہو رہا ہے سر. بچے کو چپ کرایا جاتا ہے کہ آپ نے کوشچن نہیں کرنا، یہ چیز آپ کو نہیں پتا، آپ چھوٹے ہو، آپ بچے ہو. بچہ پھر اس پہ انویسٹیگیشن کرتا ہے، دوسروں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو ہمارے پیرنٹس کو چاہیے، ہماری سوسائٹی میں جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ پرورش باہر سے نہ کروائیں، خود کریں. بہت اہم بات کی آپ نے، اور یہ دور حاضر کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ باہر سے سیکھنے پہ مجبور ہیں. جب ان کو مکمل طور پہ وقت نہیں دیا جاتا تو یقیناً جو باہر لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو پھر لوگ ان کو مس گائیڈ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ان کا شعور کا لیول ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے اور نیگیٹیو چیزیں وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں. عمران صاحب، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں اور گزشتہ 22 سال سے اس پروفیشن سے آپ وابستہ ہیں. آپ نے بڑی قریب سے دیکھا بچوں کے مسائل کو، نہ صرف لو ایجز سے لے کر بڑی ایجز کے تمام ہی بچوں کو آپ جو ہے بڑے قریب سے دیکھ چکے ہیں اور ان کے مسائل کو بھی یقیناً آپ ایڈریس کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک جو بچہ ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی کیسے انکریز کی جا سکتی ہے تاکہ وہ تھنکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی فلیکسیبل ہو اور اپنی روٹین ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی فلیکسیبل ہو، اور بہت زیادہ جب اس کے اوپر مسائل آتے ہیں یا ٹینشن میں ہوتا ہے وہ اس ٹینشن کی اپنے اوپر سوار کر کے خودکشی کی طرف جانے کے بجائے لوگوں کے لیے موٹیویشن بن سکے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ، بہت اہم سوال ہے اور ٹاپک بھی آبویسلی بہت اہم ہے. بڑی اچھی بات کی طیب نے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ بلینک ہے. جیسے کہ آپ موبائل لیتے ہیں، بالکل اس میں جو چیز آپ فیڈ کرتے جائیں، یا وہ پہلے یہ کہتے تھے سلیٹ کی طرح ہے، تو جو آپ اس میں لکھتے جائیں ایک خاص حد تک تو وہ ریموویبل ہے، لیکن کچھ پرماننٹ اس میں چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو ہمیشہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو ذمہ داری کیا ہے، کس کی ہے؟ سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے پیرنٹس کی اور ماں کی ذمہ داری. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تمہارا حق سب سے زیادہ کس کا حق ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. 3 دفعہ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا، پھر چوتھے نمبر پہ تمہارے باپ کا. مطلب یہ ہوگا کہ 3 دفعہ اگر حق ہے تو 3 دفعہ ذمہ داری بھی زیادہ ہے. تو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے ماں کی. دوسرے نمبر پہ ظاہر ہے کہ والد کی. تو والدین ایسے ہیں کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے. معذرت کے ساتھ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ مختلف حوالوں سے اس طرف جا رہا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں، کچھ چیزوں میں بہت آگے ہیں، تو وہ ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. دیکھیں کہ اس وقت جو ہے نا ہمارے بچے، اگر یوتھ کی بات کی جائے 65% ہماری یوتھ ہے اس وقت یونیورسٹی سے نکلتی ہیں. تو اس وقت نا فرسٹریشن بھی بہت زیادہ ہے. یونیورسٹیز کالجز سے نکلتی ہے تو ان کو آگے اپرچونیٹیز کہتے ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کس طرح سے ہیں. جیسے طیب نے کہا کہ بچپن سے لے کے جو ان کا مائنڈ ایک پرسنالٹی بن گئی وہ پھر ساری زندگی چلتا ہے. سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اپنی بچوں کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے. جو ان کی بیسک نیڈز ہیں وہ تو ساری دنیا کے تمام جانور بھی پوری کرتے ہیں.
ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے پیرنٹس کہ ہم نے ان کی نیڈس پوری کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. بہترین اسکول میں جا رہا ہے, ان کو بہترین ٹیوٹر لگا ہوا ہے, ان کو بہترین ہم لباس دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو جانور بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح. تربیت جانور بھی کرتا ہے. ایک شیر نہیں ہے, شیر اپنے بچے کو شکار کی تربیت دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی جبلت میں شامل ہے. انسان ہونے کے ناطے اور انسان کا والد ہونے کے ناطے, ماں ہونے کے ناطے اور استاد ہونے کے ناطے ہم نے اس کی روحانی تربیت کرنی ہے. یہ بنیادی چیز ہے, کیونکہ جو اس کی ظاہری جو چیز ہے وہ تو سب جو ہے جو پوری اپنی بساط کے مطابق کرتا ہے, لیکن جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو سوشل بیہیویئر ہیں وہ کیسے اس کے ٹھیک کیے جائیں, درست کیے جائیں, اس کو الائن کیا جائے. اس کے اوپر اس کے اینگر جو ہیں, آج کل فرسٹریشن بہت زیادہ ہے, اینگر مینجمنٹ یہ ماں نے سکھانی ہے اس کو. اور معذرت کے ساتھ بعض دفعہ وہ بڑھتی جاتی ہے گھر سے ہی, کیونکہ وہ دیکھتا ہے, جیسے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو لڑائی دیکھتا ہے, جھگڑا دیکھتا ہے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو سکھائیں, ایسی چیز سکھائیں کہ جو وہ بہترین ایک اچھی شخصیت بنے. آپ نے یہاں بات کی روحانی نشوونما کے حوالے سے, واضح کیجیے گا روحانی نشوونما ہے کیا؟ دیکھیے, سب سے پہلے بین مسلم تو بلکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو, جی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ نماز ہم پڑھتے ہیں, اور دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو, عبادت, جب وہ اپنے دین سے ہم دور ہوں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ روحانی تربیت نہیں ہوگی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے, سب سے پہلی بات ہے کہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے. ہر بچہ, ایک دور تھا کہ گھروں سے قرآن پاک کی آوازیں آیا کرتی تھی صبح کے وقت, بچے مسجدوں میں جایا کرتے تھے. اب بھی ہوتا ہے, مولوی صاحب گھر آ جاتے ہیں, لیکن اس کو ایک جسٹ فارمیلٹی ہم نے لے لیا کہ یہ بھی ضروری ہے. اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ نہیں کیا. نماز ہم نے فرض کے طور پہ ادا کر لیتے ہیں, یا نہیں بھی کرتے تو کرنی چاہیے, لیکن اس کو ہم نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں, نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. پھر دوسری چیز ہے کہ جو ہمارے دین کے بنیادی پرنسپلز ہیں وہ کیا ہے. سب سے پہلے کہ جھوٹ نہ بولے, ہر کو پتہ ہے, اور ہم عام سوسائٹی میں جھوٹ بولتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ کیروسٹی اللہ تعالیٰ نے بچے میں دی ہے, ایک چیز ہے کیروسٹی, تو وہ ہم اس کا نیگیٹو استعمال ہم سوسائٹی میں کرتے ہیں. اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں مولڈ کرنا ضروری ہے. ایک بچے کی اچھی تربیت, شخصیت تبھی بنے گی کہ تاہم جو بنیادی اصول ہیں, دوسروں کا خیال رکھنا. ایک دور تھا کہ ہمارے بچے عیدی بنتے تھے, اور عیدی کو اس کی ماں نے کیا کہا تھا, بچے یہ 2 پیسے لے کے جاؤ, ایک اپنے کسی بچے کو دو. یہاں پہ چونکہ میرا ایک عرصے سے تعلق ہے, مائیں کال کر کے کمپلین کرتی ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ دوسرا بچہ لنچ کھا جاتا ہے. شیئر کرنے کی ہمیں اب عادت نہیں رہی. تو بچوں کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم چھوٹی ایج میں ڈیولپ کر دیں گے, اکثر بچے جو ہے نا وہ پہلے 2 پینسلیں رکھتے تھے کہ کسی کو ضرورت پڑ جائے, اب ماں کہتی ہے بچے بالکل کسی کو کوئی چیز نہیں دینی. جب یہ تربیت کا آغاز ہوگا تو وہ اس کی پرسنالٹی کا سینیریو, وہ ٹوٹل جو شخصیت ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گی. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے بہت زیادہ. بہت اہم بات کی آپ نے, اور یقیناً یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنا لیں تو ایک بہترین معاشرے کو ہم جنم دے سکتے ہیں. اور بچوں کی نشوونما کے حوالے سے یہ تمام تر چیزیں بہت مینڈیٹری ہیں. ہمارے درمیان اسما خالد موجود ہیں. اسما, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ ورکنگ لیڈی بھی ہیں, اور ابھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ اپنے ایجوکیشن کا استعمال کرتی ہیں جوبین ہو کر, بزنس کر کے, جو کہ ایک خوشائن بات ہے. اور یقیناً معاشی طور پہ استحکام حاصل کرنا ہر انسان چاہتا ہے, اور جب معاشی طور پہ انسان استحکام حاصل کرتا ہے تو وہ جو سوسائٹی ہے معاشی طور پہ مستحکم ہوتی ہے, جو کہ بہت خوشائن بات ہے. اور یقیناً اس چیز کا معترف میں نہیں بلکہ تمام ہی جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اور تمام لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سوسائٹی ڈیولپ ہو. اب اس کے پیش نظر کیا ہوا, یہ تمام تر چیزیں جن لوگوں نے اپنائیں وہ فیمیلز اب زیادہ وقت جو ہیں وہ اپنے بزنس کو دیتی ہیں یا جابس کو دیتی ہیں. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو وہ تربیت کے حوالے سے, گائیڈ کرنے کے حوالے سے وقت دے سکیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کے دور میں جو ایک والدہ ہے, جو ایک بہت بڑا منصب ہے, ماں جیسا جو منصب ہے, یقیناً ایک بہت خاص منصب ہے, اور اس منصب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک ماں کو دے دیا, اس کے باوجود آپ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منصب ہونے کے باوجود بچوں کی اس انداز میں تربیت نہیں کی جا رہی, بچوں کو وقت نہیں دیا جا رہا. تو آپ کیا کہیں گی دور حاضر میں جو والدین ہیں, اسپیسیفکلی جو والدہ ہیں, اس کے لیے کتنا مینڈیٹری ہے کہ وہ بچوں کی نشوونما کے اندر اپنی پریزنس جو ہے وہ شو کریں؟
دیکھیں کبیر اس میں بہت سی چیزیں فیکٹر کرتی ہیں. اس میں وہی لڑکی جس کی جب شادی کی جاتی ہے تو اس کو کچھ بھی سکھایا اور سمجھایا نہیں جاتا. ہمارے اگر ہم باہر کے کلچر میں دیکھیں, ہم یہودیوں کو پکڑ لیتے ہیں. یہودیوں کی عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے نا تو اس کو انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیا جاتا ہے جس میں وہ ایجوکیشنل چیزیں, ہیلدی چیزیں کر رہی ہوتی ہے جو اس کے بچے پہ افیکٹ آتا ہے. ہمارا تو یہاں پہ کیا انوائرمنٹ مل رہا ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے, اور وہ بچپن سے ہی بچہ جب ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا وہ آبزرو کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو فطرت وہ ایک کلین سلیٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کلین سلیٹ کو کیسے فیل کرنا ہے یہ پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے آس پاس کے ایٹماسفیئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیا ہم اپنی بچی کو اتنا مینٹلی اسٹرانگ کر رہے ہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو کیسے کوپ کرے گی, ٹھیک ہے. اب وہ ماں بن جاتی ہے, اتنی بڑی ذمہ داری اس کو مل گئی ہے. کیا اس کو پتہ ہے کہ اس بچے کی تربیت میں کن ان چیزوں کو فیکٹر کو اس نے نظر میں رکھنا ہے, زیادہ امپورٹنس دینی ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا, اس کو کھلاؤ پلاؤ, اس کو موٹا کرو, اگر کمزور ہے اسکول چلا جائے تو اچھے اسکول داخل کرا دو, اس کی تربیت کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی, اس کی پرسنالٹی گرومنگ کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی. اور وہ بچپن سے شروع ہوگی. بچپن سے کب شروع ہوگی؟ جب آپ دین سے کنیکٹڈ ہوں گے. جیسے یوسف نے کہا تھا کہ جب آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں نا اپنے دین کے ساتھ, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ زندگی میں کہاں کیسے سمجھیں گے چیزوں کو. دین ہمیں صرف ایک عبادت کے لیے نہیں آیا تھا, سمجھ کے کرنے کے لیے آیا تھا. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اگر یہ بیسک ہمارے جو ارکان ہیں ہم ان کو سمجھ کے کر لیں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بیسک ہیومن نیڈس کیا ہیں, ان کی ہمیں کیسے کوپ کرنا ہے چیزوں کو. دیکھیں جو نماز پڑھتا ہوگا, جو ترجمے کے ساتھ جانتا ہوگا, ایک تو ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے نا کہ ہم نے بچوں کو ترجمہ تو سکھایا ہی نہیں نا. ہم اگر ترجمے کے ساتھ پڑھنا سکھاتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارا بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ اس میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے, اس پہ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. ہمارا دین کس لیے آیا تھا؟ اسی معاشرتی نظام کے لیے آیا تھا نا. قرآن میں ایک ایک چیز کے لیے آپ کے پاس اگزامپلز ہیں. کیا ہم نے بچوں کو وہ سکھایا؟ ہم نے دنیاوی ایجوکیشن کے لیے تو بچوں کو اچھے اسکولوں میں ڈگریز بھی دلوا دی, سب کچھ کروا دی. ہم تربیت میں کہاں لیک کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے لیک کر رہے ہیں کیونکہ ہم دین سے دور کر رہے ہیں. بہت اہم بات کی اسما آپ نے یہاں پہ. مزید میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ جو فیمیل ایجوکیشن ہے یقیناً اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, جو کہ بہت خوشائن بات ہے. اور یقیناً جو فیمیلز ہیں جب وہ ایجوکیشن مکمل کرتی ہیں, ایم فل کرتی ہیں, تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہے کہ ان کی شادی کر دی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے, ان کی والدہ بھی ان کو نہیں سکھا پاتی کہ آپ نے جب والدہ بننا ہے تو کس انداز میں پرفارم کرنا ہے, اور ان کے پاس اسٹڈیز کی ایام کے اندر اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ان تمام تر چیزوں کو وہ سیکھ سکے, اور ایز اے سبجیکٹ بھی ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان چیزوں کے فقدان کی وجہ سے کیا ایک والدہ جو ہے وہ اچھے انداز میں پرفارم نہیں کر پاتی؟ دیکھیں اگر وہی والدہ کی تربیت اسلامک پوائنٹ سے ہوئی ہوتی تو اس کو پتہ ہوتا حضرت خدیجہ بھی تو ایک مدر بھی تھی, ایک بزنس وومن بھی تھی, تو انہوں نے تو بھی بیلنس کریٹ کیا نا. تو ہم نے اپنے بچوں کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنی بیٹیوں کو اس طرح براٹ اپ کرنا ہے. اگر ہم وہ نہیں کریں گے, دیکھیں ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچوں نے باہر لڑکیوں نے کام نہیں کرنا, کیوں بھائی نہیں کرنا؟ جب ہمارا دین سکھاتا ہے. اس وقت کیا سب چیزیں نہیں تھیں؟ سب چیزیں تھیں نا. آپ کے محرم بھی تھے, آپ کے بھائی بھی تھے, لیکن پھر بھی عورتیں تجارت کرتی تھیں, کاروبار کرتی تھیں, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ تھیں. کیا وہ گھر نہیں بچوں کی تربیت نہیں کر رہی تھیں؟ وہ تب بھی کر رہی تھی. بیلنس کریٹ ہر جگہ. دیکھیں دنیا بھی ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے, جہاں بیلنس آؤٹ آتا ہے وہاں پہ ہی آپ کے پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایجوکیشن سسٹم, تربیت, آپ کی لیونگ لائف اسٹائل جو بھی ہے, ان سب میں جب تک بیلنس کریٹ نہیں ہوگا نا ایک بچے کی شخصیت نہیں بنے گی. اور ان سب چیزوں میں بیلنس کریٹ کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے اس وقت سب سے پہلے بچوں کی مدرس کو اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, تاکہ اگر وہ خود سے نہیں کر پا رہے تو پروفیشنل ہیلپ لے لیں, جس میں معلمہ بھی شامل ہوں, ٹھیک ہے, جو دینی پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پیرنٹس کو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکیں کہ ہمیں ہر طریقے سے کیسے لے کے چلنا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے, اور یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو آج ہم اپنا لیں تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم اچھے انداز میں پرفارم کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اچھے انداز میں گروم کریں اور اس سوسائٹی کے بہترین فرد بنیں, لیکن ہم اس انداز میں ان کی کوشش نہیں کر پاتے یا ان کے اوپر ایفرٹ نہیں کر پاتے کہ وہ بہترین انداز میں تمام تر چیزوں کو سیکھیں. اسی انداز میں پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। बहुत अहम बात की इमरान साहब ने कि आज हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम तमाम तर चीज़ें जानते हुए उनको परफॉर्म करने से कासिर हैं। और ब्रेन ट्रेसी ने, एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा इन 100 कवानीन में से कौन सा ऐसा कानून है जिसको इंसान अपना ले तो वो कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। उनका ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज हमारे मुआशरे में ये अलमिया है नौजवानों के अंदर कि हम सेल्फ डिसिप्लिन जैसे प्रिंसिपल के ऊपर अमल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तज़ब्ज़ुब है। आज का जो नौजवान है वो एजुकेशन के बावजूद कॉन्फिडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं पे वो बहुत से मसाइल से दो चार होता है और उन मसाइल के अंदर उलझ कर वो अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ज़ीरो पे ले आता है, जिसकी वजह से वो मुआशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बनने के बजाय मुआशरे के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस इंसान बन जाता है। और ये हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर ये तमाम तर चीज़ें होती नज़र आती हैं। तैयब मौजूद हैं। तैयब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज का जो नौजवान है, हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखें तो आज सोशल मीडिया की वजह से और जदीद दौर की वजह से, जिद्दत आने की वजह से क्विकली तमाम तर चीज़ों का रिजल्ट जो है वो हम चाह रहे होते हैं और ये मेंटालिटी अब ऐसी डेवलप हो चुकी है, नौजवान इस मेंटालिटी से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो बीइंग एजुकेशनिस्ट आप क्या कह सकते हैं इस हवाले से, या कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ या मेथडोलॉजीज़ जो है वो आप शेयर कर सकें कि इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि आज का जो एक एजुकेशनिस्ट है, आज के जो पेरेंट्स हैं, इस तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को जो है वो गाइड कर सकें, उनकी तरबियत कर सकें और अच्छे जो नताइज हैं वो अवेल कर सकें, क्या कहेंगे? लेवल पे या कॉलेज लेवल पे बात करें या स्कूल लेवल पे भी बात कर लें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर होता है पेरेंट्स की तरफ से। एक अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है हमारे पाकिस्तान में कि थोड़ा सा प्रेशर डाला जाता है बच्चे के माइंडसेट पे कि आपने ये चीज़ अचीव करनी है। तो लेकिन पेरेंट्स ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते, क्या हमारे बच्चे के अंदर वो IQ है, क्या वो फैसिलिटेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, ये चीज़ वो अलाइन नहीं कर रहे होते। उनका जस्ट एक माइंडसेट होता है कि हमने ये अचीव करवाना है अपने बच्चों से। एज कम्पेयर टू अगर कोई अपने फ्रेंड सर्कल में वो देखते हैं कि हमारा बच्चा फॉर एग्जांपल इंजीनियर है या वो बाहर चला गया, उसका कोई बहुत बड़ा बिजनेस तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी करें। लेकिन वो चीज़ ये भूल जाते हैं कि वो ट्रैक क्या था, रोड ट्रैक क्या है, क्या फैसिलिटेशन उनके पेरेंट्स ने प्रोवाइड की है, वो क्या गाइडलाइंस थी, वो सारी की सारी गाइडलाइंस, वो सारी की सारी मोटिवेशन उनके पेरेंट्स ने उनको प्रोवाइड की। लेकिन हम विदाउट एनी मोटिवेशन अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हर चीज़ हमें प्रोवाइड करें। तो जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सेल्फ इस्टीम नहीं होगी, तो वो एक प्रेशर से गुजर रहा होगा। प्रेशर के साथ आपको पता है कि जब बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होगा तो आप कोई भी चीज़ मैनेज नहीं कर पाते, चाहे वो आपकी ज़िंदगी की नींद है या आपकी कोई भी एक्टिविटी है, आप वो मैनेज नहीं कर सकते। तो हमारे पेरेंट्स को यहाँ पे चाहिए कि अपने बच्चों को बैठा के उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं कि आपने इस चीज़ को कैसे फेस करना है, ताकि उनके अंदर सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो और वो इस प्रेशर से निकलें, क्योंकि वो इस इमोशनल कप को फिलअप करने के लिए बाहर जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे, वो फिर उनको उनकी काउंसलिंग करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि बाहर की गैदरिंग में बैठ के, एक बैड कंपनी में बैठ के हमारा बच्चा किसी और चीज़ को अचीव करे। बहुत अहम बात की आपने। तो ये मज़ीद ये बताइएगा कि आज का जो नौजवान है MPhil करने के बावजूद मेंटली तौर पे वो स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता। अगर हम अपने असलाफ को देखें तो वो मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आया करते थे। हम डिफरेंट जो वाक़यात हैं वो देखते हैं। इसी अंदाज़ में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी अगर हम देख लें कि वाक़या करबला के अंदर तमाम जो उनके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं उनको कत्ल कर दिया गया, उनको मार दिया गया। इसके बावजूद उनके सब्र का लेवल देखें कि वो कितने मजबूत हैं दिमागी तौर पे कि उनकी लाशों को खुद खेमों तक लेके आ रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो औरतें हैं उनको जो है वो बल्कि हौसला दे रहे हैं कि कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आज का जो नौजवान है, हालांकि एजुकेशन भी है, अवेयरनेस भी है, हमारे इस्लाफ की तमाम तर चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, इसके बावजूद एक छोटी सी मिस्टेक, मतलब छोटी सी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। किसी की जॉब चली गई तो वो जॉब जाने के चक्कर में ज़िंदगी अपनी ऐसी बना लेता है कि पूरी ज़िंदगी वो जॉब नहीं कर सकेगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं कोई एक चीज़ उनसे छिन जाती है तो हमें पूरी ज़िंदगी जो है वो अजीबो गरीब जो है वो अपनी बना लेते हैं, ओवर थिंक करके तमाम तर चीज़ें। तो मेंटली तौर पर कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए बच्चों को? जी, टॉलरेंस और पेशेंस लेवल जो है बहुत कम होता है ऐसे नौजवान के अंदर। और हमारे जो आपने MPhil की बात की, MS की बात की, एक बहुत बड़ी डिग्री है। अगर इतनी हायर एजुकेशन डिग्री अचीव करने के बावजूद आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, छोटी सी एक टेंशन की वजह से आप उसको सर पे सवार कर रहे हैं, तो ये
ان کا بہت بڑا ایک پرابلم ہے جو کہ ان کی لائف کو برباد کر سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کی کاؤنسلنگ کریں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے ان کی یونیورسٹی لیول پہ بات کر لیتے ہیں تو یہ ایجوکیشن جو جتنا بھی سسٹم ہے, جتنے پروفیسرز ہیں, ان کو چاہیے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی کاؤنسلنگ کریں, کریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی موٹیویشنل باتیں کریں تاکہ بچہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے. کیونکہ یہاں پہ اگر لیٹ سے کہ کوئی بچہ کسی سیمسٹر میں ڈراپ ہو جاتا ہے تو وہ اس چیز کو سوار کر لیتا ہے اور اس پریشانی کے اندر وہ اپنی لائف کو برباد کر دیتا ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, پیشنس لیول کو سسٹین کرنا اور موٹیویشن کو, کیونکہ آپ کے اندر سیلف اسٹیم اگر ڈاؤن ہوگی تو آپ کوئی بھی چیز مینیج نہیں کر سکتے. بہت اہم بات کی آپ نے, اور یہ تمام تر چیزیں یقیناً ایڈریس ہونا بہت لازم ہے, اور نوجوان ان تمام تر مسائل سے گزرتے ہیں. طیب یقیناً خود بھی نوجوان ہیں اور نوجوانوں کو بڑے قریب سے آپ جانتے ہیں, ان کے مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں, اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آج ہر انڈیویجول کہیں نہ کہیں فیس کرتا ہے. مینٹلی طور پہ اسٹرینتھن اپنے آپ کو کرنا یقیناً بہت لازم ہے تاکہ ہم اچھے انداز میں کسی بھی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکیں. عمران صاحب, آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک ٹرینڈ سیٹ ہے کہ ایجوکیشن کے اندر بہت سے جو ایجوکیٹرس ہیں وہ ہیں جو آپ کہہ لیں کہ ان کو کوئی اور جاب نہ ملی تو وہ ایجوکیٹر بن گئے, جو کہ ایک اکثر ہم سنتے ہیں یہ تمام تر چیزیں اپنے, بلکہ ہم اپنے اساتذہ سے سنتے ہیں کہ میں فیلڈ میں جب مجھے ورک نہ مل سکا تو میں نے کہا ٹیچنگ جو ہے از بیسٹ آپشن. اور یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہے بائی چوائس جو ہے وہ ٹیچنگ نہیں آتے, بلکہ بھائی جو ہے وہ بس آ جاتے ہیں کہ اس طریقے سے اب وہ چیزوں کو ٹیچ آؤٹ کرتے ہیں. اور ایک بہت عجیب و غریب چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایجوکیٹر ہے وہ بچوں کو بار بار ڈراتا ہے کہ اگر آپ گریڈس نہیں لوگے, آپ اس سلیبس کو مکمل نہیں کرو گے تو آپ فیل ہو جاؤ گے. اور فیل ہونے کے ڈر سے بہت سے بچے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بار بار نہیں سننا چاہتے, لیکن ہر کلاس میں پورے سیمسٹر میں ان کو ہر کلاس میں یہ چیز سننا پڑتی ہے کہ آپ فیل ہو جاؤ گے. فیل کے ڈر سے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے اور وہ ڈر اس کے اندر خوف پیدا کیا جاتا ہے, اور پھر وہ خوف اس حد تک چلا جاتا ہے کہ بچے جو ہے وہ بہت زیادہ پرفارم, جو ان کا ایک وہ مینٹلٹی تھی کہ میں نے کوئی کریٹیوٹی لے کے آنی ہے چیزوں کے اندر, وہ بھی نہیں لے کے آگے لے آ پاتے, اور بہت سے جو مسائل ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ جو ایک ٹیچنگ کا سٹائل ہے جو بڑا کامن ہے, ہر جگہ میں ہم دیکھتے ہیں, اور یقیناً آپ بھی ان تمام تر چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو ایجوکیٹرس کو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, آپ نے جو بات کی ہے نا کہ بائی چانس بن جاتے ہیں, یا جس طرح سے مصور ہوتا نہیں ہے, بنا نہیں جا سکتا, ہوتا ہے. وہ بھائی جو شاعر ہے, اگر کوئی کہے کہ میں شاعر بننا ہے تو نہیں بن سکتا. کوئی اداکاری سیکھ کے اداکاری, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے صلاحیتیں. تو جو ٹیچنگ ہے نا یہ بھی اسی طرح سے ہے, یہ بائی برتھ انسان میں کوالٹیز ہوتی ہیں, یہ کسی بھی طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں. ہر کوئی ٹیچر نہیں بن سکتا, ہاں اس میں وہ گرو کر سکتا ہے, اس میں آگے جا سکتا ہے, لیکن سیکھنے کے بعد. لیکن جو ٹیچر صحیح اساتذہ تھے جنہوں نے کچھ واقعی رول ماڈل پیدا کیے ہیں, سوسائٹیوں کو بدلا ہے, تو وہ کچھ واقعی کچھ تھے. تو اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں, ان کا ایک پورا ایک معیار ہوتا ہے. اس میں جو آپ نے نمبر گیمز کی اور یہ پریڈس یہ جو ان کی بات کی, اس حوالے سے بھی کہ بہت پیچھے پڑے رہتے ہیں گریڈس کی. بات یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس کے بھی, ٹیچرز کے بھی اور اسٹوڈنٹس کے بھی بڑے چھوٹے چھوٹے ٹیری گول ہم بناتے ہیں. ہمیں چاہیے والدین کو بھی, اساتذہ کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی بڑے گول بنائیں. ہم اقبال کے جو ہے نا شاہین بچے پیدا کریں اور ان کو بتائیں کہ بھئی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ان کو بنا دیتے ہیں, جی اتنا اچیو کر لو, اتنا اچیو کر لو. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا وہ اشرف المخلوقات بنایا, اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے. ہم اپنے بچے کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ نمبر لینے ہیں, یہ مارکس. سب سے پہلے تو اس کا ہم ویژن براڈ کریں بچے کا, اسٹوڈنٹس کا, چاہے وہ یونیورسٹی لیول کا ہو چاہے وہ بہت چھوٹا لیول ہو. ہم نے اس کو براڈر وے میں, ہم میں سے مراد میری ٹیچر بھی ہے اور ہم سے مراد میری پیرنٹس بھی ہیں اور ہم سے مراد سوسائٹی بھی ہے. ہم نے سب نے مل کے, پیرنٹس نے, ٹیچرز نے, سوسائٹی نے مل کے, اب سوسائٹی سے مراد اس کے ریلیٹیو بھی ہیں, ہمسائے بھی ہیں, وہ سارا, تو ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ثانیہ شرف بخشے آپ کو تقسیم کرنے کا شرف, تو یہ تقسیم کرنا یہی ہے کہ ہم اپنے جو آئندہ نسل ہے ان کی کسی بھی حوالے سے تربیت کریں. راہ جاتے کی بھی ہم جو ہے نا چھوٹی چھوٹی تربیت کر دیں. اور یہی جو ہے نا نہیں المنکر, وہ جو ہے کہ دوسروں کو بھی آپ ترغیب دیں. نماز کی طرف اگر لے کے آنا ہے تو اچھائی کی طرف بھی لے کے آنا ہے. اچھا, آپ نے یہ جو بات کی جو نمبر گیم اس وقت بہت, کیونکہ ہماری ظاہر ہے کہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے
کالجز جو ہے نا وہ لمیٹیڈ ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ مارکس لے گا تو اچھے کالجز میں جائے گا, یہ بھی ضروری ہے. لیکن صرف اور صرف اسی کو ہم نے بنا لیا اپنا کہ صرف نمبر لینے ہیں, بچے ادھر سے ادھر تک یاد کر لو تو یہ امتحان میں آئے گا. جو اصل تعلیم کا مقصد ہے وہ ہم بولے بیٹھے ہیں. ہم سے مراد ٹیچرز بھی اور پیرنٹس بھی اور بچے بھی, تو وہ سوسائٹی پوری. تو مقصد یہ ہے کہ تعلیم نے کیا کرنا تھا, اچھا انسان بنانا تھا. تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو روٹی روزی کا معاملہ ہے وہ تو بہت ٹنی ہے, وہ تو بہت چھوٹا سا معاملہ ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی, دیکھیے ہمارے معاشرے میں اتنے چھوٹے بچے جو ہے وہ آن لائن کام کر کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپرچونیٹیز بہت ہیں. اچھا یہ اپرچونیٹیز کے حوالے سے آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہمارے کہ جابس نہیں ہے, اپرچونیٹیز نہیں ہے. یقین کریں پاکستان میں, یہ پاکستان اپرچونیٹیز کا میلہ ہے. یہاں پہ ہر کام ہر لمحہ اپرچونیٹیز ہیں. اور جو علامہ صاحب نے کہا نا, کوئی قابل ہو تم شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو ڈھونڈنے والا تو ملے. کوئی منزل کی تلاش میں, جستجو میں, لگن میں نکلنے تو بہت اپرچونیٹیز ہیں. ہمیں یہ بہت اچھی بات کی طیب نے کہ موٹیویشن کی ضرورت ہے. ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے, وہ تو بعض دفعہ معذرت ماں بھی کر دیتی ہے, پتر کی کر کے آئے ہیں, کیا پیرنٹس بھی کر رہے ہیں, تم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اپنی ٹیچرس ٹریننگ میں یونیورسٹی کالجز میں جاتا ہوں, ٹیچرس ٹریننگ میں میرا بات چیت ہوتی ہے, تو میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں, اپنی طرف سے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ تم نہیں کر سکتے, تم ایسا کرو, تم یہ, وہ اپنی طرف سے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض دفعہ آپ کو بتاؤں, ماں کا یا باپ کا یا ٹیچر کا ایک جملہ بچے کو بہت اوپر لے کے جا سکتا ہے اور بالکل زندگی کے پیچھے بھی لے کے جا سکتا ہے. بہت سے دنیا میں جو کامیاب ہوئے ہیں وہ بعض دفعہ ایک جملے سے ہوئے ہیں, اپنے اساتذہ کی یا اپنی ماں کی ایک جملے سے. آپ لائف سٹوریز دیکھیں, اس میں ایک دفعہ یہ ہوا تھا, ایک واقعہ, ایک جملہ زندگی بدل سکتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے اپنا رول پلے کریں, تو یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں بہت ضرورت ہے تربیت, جیسے انہوں نے کہا آسمان ہے کہ تربیت واقعی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے لوگ جاتے ہیں کاؤنسلر کی طرف, اب جاتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں ہم پیرنٹس جاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں وہ دنیا میں آئیں گے تو ہم کیا کریں. پھر وہ دنیا جو چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ کا پروسیس ہے. ٹیچرز دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلاس روم میں جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی تربیت نہ مکمل کر لے. پڑھ لینا, میں نے MSc میتھس کر لیا تو میں بچوں کو میتھس پڑھا دوں, نہیں. فرسٹ آف آل آئی ہیو ٹو لرن کہ میں نے پڑھانا کیسے ہے, تو وہ ٹریننگ کا پروسیس ہے. تو یہ سبھی جب گزریں گے, پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی, سوسائٹی بھی, تو پھر جا کے کوئی تربیت بنے گی, پھر جا کے کوئی معاشرہ بنے گا, پھر جا کے یہ بچوں کی جو فرسٹریشن ہے وہ ختم ہوگی. بہت اہم بات کی آپ نے, اور یقیناً جو آپ کا انداز ہے کہ آپ نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, نوجوانوں کو امید کی کرن جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ تو راز کن فقا ہے, اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. آج عمران یوسف جیسے اگر ایجوکیٹڈس معاشرے کے اندر ہمیں ملیں تو یقیناً جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ پر امید بھی ہوں, اور جب انسان کے اندر امید کی کرن جاگتی ہے تو یقیناً رستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنی منزل سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن آج کے جو ایجوکیٹرس ہیں ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر, وہ بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے, امید دلانے کے بجائے ان کو نا امید کر دیتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہو, یہ آپ کے لیے کام نہیں ہے. اور یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو بچوں کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہیں چیزیں, اور بہت سے جو بچے ہیں جو معاشرے کے اندر بہترین انداز میں پرفارم کر سکتے تھے وہ نہیں کر پاتے. ہمارے درمیان اسما موجود ہیں. اسما, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بینگ اے ورکنگ لیڈی اور بینگ اے موم, آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کس انداز میں ایک والدہ کو بچوں کی تربیت کرنی چاہیے ڈے 1 سے؟ اور آج کل ایک ٹرینڈ سیٹ ہے کہ جو والدہ ہیں وہ بھی ریلز دیکھنے میں مصروف ہیں اور بچہ بھی وہی دیکھتا چلا جا رہا ہے. اگر زیادہ ہے تو پھر بچے کو جو ہے وہ کارٹون لگا کے دے دیے جاتے ہیں. اور میں یہاں پہ یقیناً یہ بتاتے ہوئے حیرانی بھی ہوتی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر یوٹیوب کی سب سے جو وائرل ویڈیو ہے وہ ہے بیبی شٹ ڈو 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 ڈو, جو بھی ایک کارٹون ہے وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ دیکھی گئی ویڈیو ہے. مطلب کہ یقیناً جو موبائلز ہیں وہ جو فیمیلز کے پاس آتے ہیں تو بچوں سے جان چھڑانے کے لیے وہ ان کو اس کے حوالے کر دیتی ہیں, اور یہ بڑا ایک کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. خاص طور پہ جو ایجوکیٹڈ فیمیل ہیں, جو ورکنگ لیڈیز ہیں, ان کے بچوں کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں بڑی کامن ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آج کی جو والدہ ہے وہ کس انداز میں بچے کی تربیت کرے؟ دیکھیں, یہ سارے لائف اسٹائل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, آپ کی پرائرٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو آپ بچے کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی اپ برنگنگ ویسے ہی کریں گے. اس لیے ماں کا گروم ہونا بہت ضروری
ضروری ہے. Right. اگر ماں کو ہی نہیں پتا کہ اس نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے تو وہ بچہ تو ڈیزاسٹر کی طرف ہی جائے گا. اس کو نہیں پتا چلے گا کہ میں نے ان فیوچر اپنے پریشرز کیسے مینیج کرنے ہیں, اور یہ سب چیزیں کیسی ہوں گی. میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ دین سے کنیکٹ ہونا, ٹھیک ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب جیسے میں نے اپنی لائف میں جب میں مدرہڈ میں آئی تو میں نے اپنے بچوں کی ایک پریکٹس رکھی. جب ان کو نمازیں پڑھنا سکھائیں یا قرآن مجید پڑھنا سکھایا تو میں نے ان کو ٹپیکل مولویوں سے نہیں پڑھنا سکھایا, میں نے خود ان کو پڑھنا سکھایا. میں نے روز کی ایک آیت پکڑ لیتی تھی, 30ویں سپارے میں چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں, آپ چھوٹی آیتوں سے سٹارٹ کریں. ان کو کہتی تھی آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے, اور اس کا جو ترجمہ ہے میں اس کا ترجمہ سنوں گی اور پھر اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے, تو جب تک ہم ڈسکشن لیول پہ نہیں آئیں گے نا بچے کو, وہ چاہے آپ کا دینی تعلیم ہے چاہے آپ کا جو بھی ایجوکیشن سسٹم ہے, اس میں ڈسکشن ٹاپکس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. ہماری کتنی مدرز ہیں یہاں پہ, جب بچہ اسکول سے آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کیا پڑھا, آپ نے جو آج پڑھا اس میں کہاں کہاں آپ کو لگا کہ آپ کو ٹیچر کی بات نہیں سمجھ میں آئی. ہم میں سے کوئی اتنا اس وقت اویلیبل ہے؟ نہیں, کیونکہ ہم نے اپنی پرائورٹیز چینج کر دی نا. ہم نے اپنی پرائورٹیز چینج کر دی, ہم نے موبائل دیکھنا, ہم نے ٹی وی دیکھنا, ہم نے ڈرامے دیکھنے, ہم نے اچھے کپڑے پہننے ہیں, بس ہم نے یہاں تک رکھا. جبکہ ہماری ضرورت تھی کہ آنے والی نسلیں تھیں. ہم نے اپنے گھروں میں بچیوں کو ایسا ڈیولپ کرنا تھا, جب ان کی شادیاں کرنی تھی ان کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھیجنا تھا کہ آپ کی صرف شادی نہیں ہو رہی, وہ صرف اچھے کپڑے پہننا, دعوتیں کھانا یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھومنا پھرنا اور ریسٹورینٹس میں جانا نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک نسل آگے ڈیولپ کرنی ہے جو چھوڑ کے جانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کیسے پالو گے؟ کیا ہمارے گھروں میں اس بارے میں آج بھی ڈسکشن ہوتی ہے؟ نہیں کریں گے. اور وہی بات کہ انفارمیشن باہر بہت زیادہ ہے, اتنی انفارمیشن ہے, اس انفارمیشن میں کس انفارمیشن کو فلٹر کرنا ہے پیرنٹس کو یہ بھی نہیں پتا, بچوں کو بھی نہیں یہ پتا. یہ چیک اینڈ بیلنس کس نے رکھنا ہے؟ یہ مدرس نے. فادر تو موسٹلی باہر ہوتے ہیں, جیسے آئی ایم مطلب ورکنگ لیڈی بھی ہوں, لیکن آئی ہیو ٹو بی مطلب بچوں پہ نظر رکھنا ہے میں نے کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں اس وقت. اگر سوشل میڈیا پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا انفارمیشن بھی لے رہے ہیں, کون سی انفارمیشن لے رہے ہیں, اور پھر اگر نیگیٹو انفارمیشن لے لی ہے تو اس کو انفارمیشن کو میں نے اپنے بچے کو کیسے بتانا ہے کہ یہ نیگیٹو ہے یا یہ پازیٹیو ہے. یہ پیرنٹس کا کام ہے. اگر پیرنٹس کو ہی نہیں پتا تو وہ پھر کیا بچے کی تربیت پہ فوکس کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی, پاکستان کا بہت زیادہ مطلب جنریشن غلط ٹریک پہ جا چکی ہوئی ہے. اگر ابھی بھی ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا تو ہم آنے والے دنوں میں ہم صرف سوسائڈل بچے پیدا کر رہے ہیں, جن کو جاب نہ ملنے پہ پریشر ہے, جن کو ڈگریز نہ ملنے پہ پریشر ہے, جن کو اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی تو وہ مطلب ان کو بلٹ ہی نہیں کر سکتے نا. اب پرانے دور میں وہی بات انہوں نے کی کہ حضرت جب یہ کربلا کا ہوا تھا, آپ نے بتایا کہ وہ کیسے خود کتنے حوصلہ تھا ان کا. تو اب کیا بچوں میں یہ حوصلہ ہے؟ اب تو بچے میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ سڑک پہ کچھ اگر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں کوئی مر جاتا ہے یا کسی کو چوٹیں لگ جاتی ہیں تو کیا کرنا ہے, اس کو کیسے لے کے جانا ہے, کیسے آپ نے انیشیٹو لینے ہیں اور آگے بڑھ کے کسی کی مدد کرنی ہے. بہت اہم بات کی آپ نے, اور بینگ اے مدر جس انداز میں تمام تر چیزوں کو یہاں پہ ایکسپلین کیا آپ نے, یہ ایکچوئل ریئلٹی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو تمام تر لوگ یہاں پہ یقیناً فیس کرتے ہیں, اور ہم ڈیلی بیسس پہ تمام تر چیزیں دیکھتے ہیں, اور ان سے نکلنے کے لیے نہ صرف اویئرنیس بلکہ امپلیمنٹیشن بہت لازم ہے. ہمارا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. طیب, لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیے اسپیسیفکلی آڈینس کے لیے؟ جی, میں ایک میسیج یہ پیرنٹس کو بھی دینا چاہتا ہوں, ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جتنے بھی پروفیسرز ہیں, کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے جتنے بھی ہیں فیملی ممبرز ہیں, یا پلیز ایک پازیٹیو فیڈ بیک میکنزم کے تھرو آپ لوگ ان کو موٹیویٹ کریں, ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کو پازیٹیو آؤٹ کمس اور نیگیٹو آؤٹ کمس کا تھوڑا سا بیلنسنگ کرنا سکھائیں کہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا پریشان ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے آنے والی زندگی پہ کیا اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. تو ہوپ سو انشاءاللہ آپ لوگ اس پہ ایکٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. بالکل ایسا یہ عمل بہت لازم ہے, اور جب ہم تمام تر چیزوں پہ عمل کریں گے تو یقیناً جو نتائج ہیں وہ وہی ہوں گے جو ہم چاہتے ہیں. عمران صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی, بس لاسٹ میں یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں, سب سے پہلے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو ڈھونڈنا ہے, جانچنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا, مجھے دنیا میں کیوں بھیجا, اشرف المخلوقات کیوں کہا ہے. تو آپ جب ہم اپنے اندر کی صلاحیت کو جانچ لیں گے, پرکھ لیں گے, سمجھ لیں گے, تو پھر گول سیٹ کرنے ہیں, اور اپنے گول ہم نے لازمی بڑے بڑے سیٹ کرنے ہیں, اور اپنے بچوں کے گول سیٹ کرنے ہیں, اور پھر تمام تر اپنی انرجی ان گولز کو اچیو کرنے میں لگا دینی ہے, تو پھر انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. جی اسما, آپ کچھ کہنا چاہیں گی پروگرام کے لاسٹ میں؟
मैं इसमें यही कहूँगी कि डिस्कवर योर सेल्फ फर्स्ट, राइट, फिर आप अपने बच्चे की पर्सनालिटी को डिस्कवर करें। तो हर इंडिविजुअल को अपने साथ कैथारसिस करना पड़ेगा और बच्चे को उस लेवल पे लेके जाएं ताकि वो अपना भी कैथारसिस कर सके जब उसको ज़रूरत पड़े। जब हम वो करना शुरू हो जाएंगे, हमारे गोल्स भी अलाइन हो जाएंगे, हमें मकसद पता चल जाएगा हम दुनिया में क्यों आए हैं, और हमें पता चल जाएगा वाइडर ब्रॉड पे हमें कैसे, मतलब बड़े लेवल पे कैसे चीज़ों को लेके जाना है। और यकीनन ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो हम अपनाकर एक बेहतरीन ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम के अंदर मुकम्मल तौर पे हमने जानने की कोशिश की कि बच्चों की तरबियत के हवाले से जो असातिज़ा का किरदार है वो क्या हो सकता है। और दोनों ही जो अजीम असातिज़ा हैं हमारे दरमियान मौजूद रहे, एक बहुत यंग एज में उस्ताद मोहतरम मौजूद रहे, और एक वो हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। इन दोनों को बुलाने का मकसद ये था कि हम जो यंगस्टर्स हैं जो इस वक्त एजुकेशन के अंदर आ रहे हैं, एजुकेशन फील्ड के अंदर, उनका माइंडसेट क्या है और वो क्या समझते हैं कि बच्चों को किस अंदाज में गाइड किया जाए। और वो लोग जो एक्सपीरियंस हैं यकीनन वो गोल्ड हैं, और वो जिस अंदाज में उन्होंने वर्किंग की है वो ये ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में इन तमाम तर चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। और इनके साथ हमारे दरमियान अस्मा मौजूद रहीं जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर पेरेंटिंग के हवाले से डिस्कस किया। मैं आप सभी का इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया और बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज के अंदर इस मुख्तसर से प्रोग्राम के अंदर आज के मौजू के हवाले से आपने बात की। इसी के साथ अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।